अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपके मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें हैं और ख़बरें हमारा जो पड़ोसी मुल्क है जिसको दुश्मन मुल्क कहा जाता है, वो ख़ुद ही दुश्मन बना हुआ है, वो काफ़ी परेशान है और उसने अपनी सलामती यानी कि भारत की सलामती, भारत की ख़ुद मुख्तारी और भारत की जोग्राफियाई सलामती को शदीद तरीन ख़तरात का सामना बताया है। और किससे बताया है? उसने कहा चीन और पाकिस्तान से इंडिया की सलामती को, इंडिया की ख़ुद मुख्तारी को बहुत ही ज़्यादा ख़तरात हैं। ये सब आपसे शेयर करते हैं और ये कहाँ हुआ और चीन ने इसका क्या जवाब दिया और पाकिस्तान ने इसका जवाब क्या दिया और चीन और पाकिस्तान के दरमियान मज़ीद मामलात किस हद तक आगे बढ़ रहे हैं। और ये जो बात की जा रही है प्रोपेगेंडा ही समझा जाए कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान कोई मामलात गड़बड़ हो गए थे, सी पैक स्वस्थ रवि का शिकार था। इसके बारे में कुछ अहम तरीन रिपोर्ट्स हैं, वो आपसे शेयर करूंगा, जिसके बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इंडिया दिल्ली सरकार जो है बहुत ज़्यादा परेशान क्यों है। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए ताकि हमारा और आपका राब्ता बरकरार रहे। बारी बारी करते हैं जी। एक तो ये कि इंडिया ने बहुत ज़्यादा अक़वाम मुत्तहिदा में एक बाकायदा तौर पे उनके वफाकी वज़ीर हैं, उन्होंने एक वावेला किया है, शोर मचाया है कि इंडिया की सलामती शदीद तरीन ख़तरे में है, लिहाजा उनकी मदद की जाए। कैसे मदद की जाए ये आपको बताता हूँ मैं आपको। और असल मामला क्या है? मामला ये है कि पाकिस्तान में कुछ अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं और वो डेवलपमेंट्स ये हुई हैं कि इंडिया की तरफ से ख़ास तौर पे 2 हमले किए गए पाकिस्तान की हदूद में, पाकिस्तान की जोग्राफियाई हदूद में। एक तो किया गया था दासू डैम पे हमला और उसमें चीनी इंजीनियर्स और पाकिस्तानी इंजीनियर्स जाँ बहक हो गए थे, अल्लाह को प्यारे हो गए थे। और ये हमला किया गया था, इसके सारे जो हैं क्या कहना चाहिए ताने बाने और पूरा नेटवर्क ट्रेस हो गया था। अफ़गानिस्तान से कंट्रोल हो रहा था, इसमें इंडिया इन्वॉल्व था और कुछ दहशतगर्द जो कि इंडिया के पेरोल पे थे। एक और वाक़या हुआ था, वो भी ट्रेस हो गया और उन दोनों का ताल्लुक़ एक लाहौर में हुआ था, जौहर टाउन में। उसका ताल्लुक़ भी ताने बाने इंडिया से जुड़ते थे और उसमें भी इंडियन जो इंटेलिजेंस इदारा है उसके नेटवर्क काम कर रहा था और कुछ दहशतगर्द थे जिनको ट्रेंड भी वही कर रहा था। तो उसके बाद से काम रुक गया था और उससे ये हुआ कि ये तासुर पैदा करने की कोशिश की गई कि चीन और पाकिस्तान के दरमियान मामलात बड़े ख़राब जा रहे हैं और काम को रोक दिया गया है। लेकिन अब तमाम हिफाजती इंतज़ामात, सिक्योरिटी के इंतज़ामात का असर नौ जायज़ा लिया गया, नए SOPs तय किए गए और उसके बाद अब चीन की कंपनी ने दासू डैम पर दोबारा काम शुरू करने का ऐलान कर दिया है और इस पर जल्द दोबारा शुरू हो जाएगा। इसमें जो 3 माह तकरीबन ये बंद रहा और ये उन दिनों की बात है जी जब अफ़गानिस्तान में इनखला का मामला चल रहा था और वहाँ पे रॉ का नेटवर्क मौजूद था और रॉ के साथ साथ बाकी लोग भी काम कर रहे थे। तो 3 माह 10 दिन बंद रहने के बाद अब ये मामला हो गया है बहाल और चीन से चीनी इंजीनियर पाकिस्तान पहुंच चुके हैं और इंजीनियर्स के साथ साथ दीगर हमला भी आ चुका है और टेक्निकल स्टाफ भी आ चुका है और चीनी तामीराती कंपनी ने दोबारा शुरू करने के हवाले से बाकायदा तौर पे एक अलामिया भी जारी कर दिया है और अलामिया के मुताबिक कंपनी में काम करने वाले मुकामी मुलाजमीन को मरहलावार वापस बुलाया जाएगा और एक बार फिर दासू डैम भरपूर तरीके से दोबारा उसकी तामीर का काम शुरू कर दिया जाएगा। ये 25 अक्टूबर यानी कि आज के दिन से ये काम दोबारा शुरू हो रहा है और चीनी इंजीनियर्स, गैर मुल्की और दीगर गैर मुल्की स्टाफ जो है वो दासू डैम साइट पर पहुंच चुके हैं और कंपनी ने पाकिस्तानी इंजीनियर्स को भी तैयार रहने का हुक्म दिया है। टेलीफोन के ज़रिए सबको मुत्तले कर दिया गया है, तमाम स्टाफ को, कि उन्हें किसी भी वक्त ड्यूटी पर बुलाया जा सकता है और उन्हें यह भी कहा गया है
کہ چینی کمپنی نے ملازمین کو کہ کورونا ٹیسٹ رپورٹ اور ویکسینیشن کا ریکارڈ ساتھ لانے کی ہدایت کی گئی ہے، اور اس طریقے سے جی یہ ہے پہلا جو ہے معاملہ جو کہ اچھی خبر، یہ ایک ڈسپوز آف ہوا۔ پھر کراچی کے ساحلی زون کو کراچی کے ساحلی زون کو بھی سی پیک میں شامل کر لیا گیا ہے، اور وہاں پہ بھی کچھ اہم ترین پروجیکٹس جو ہیں کراچی کے ساحلی علاقوں میں وہ بنائے جائیں گے، اور گوادر بندرگاہ کے بعد کراچی بندرگاہ بھی ایک نئی گیم چینجر ثابت ہونے جا رہی ہے اقتصادی ترقی کے حوالے سے۔ اور اب وہ سی پیک کا، اب صرف سی پیک کا ایک دروازہ نہیں ہے جی، سی پیک کے 2 دروازے ہوں گے، گوادر اور کراچی بندرگاہ، اور کراچی بندرگاہ کو بھی شامل کر لیا گیا، اس کے میگا پروجیکٹس کو شامل کر لیا گیا ہے سی پیک کے معاملے میں۔ اور اس میں جو سب سے اہم ہے وہ 20,000 جناب یونٹس، گھریلو یونٹس وہاں پہ تعمیر کیے جائیں گے چائنا کی مدد سے۔ اور کراچی کے ساحلی زون کو سی پیک میں شامل کرنا، جو ایکسپرٹس ہیں پاکستان اور چین کے، وہ کہہ رہے ہیں یہ ایک گیم چینجر ہے، اور ماہی گیروں کے لیے بھی ایک یہاں پہ کیا کہنا چاہیے، سمندری خطرات سے بھی محفوظ کرنے کے لیے بھی ان کے لیے بھی ایک منصوبہ ہے، اور اس کے بعد یہاں کی لوگوں کی زندگیاں، ان کا معیار زندگی کافی حد تک بدلے گا، اور کراچی کے عوام بھی سی پیک کے منصوبوں سے لطف اندوز ہو سکیں گے۔ ایک اور بات بھی، سرکولر ریلوے کا جو پہلا فیز ہے اس کا بھی آپ کو پتہ ہے کام شروع ہو چکا ہے۔ 250 ارب روپے کی کثیر لاگت سے یہ مکمل کیا جانا ہے، اور اس کا پہلے مرحلے میں انفراسٹرکچر مکمل کیا جائے گا، اور اس کے بعد اس کو آپریشنل کیا جائے گا، اور یہ 18 سے 24 ماہ کے دوران یہ مکمل ہوگا۔ تو یہ اس طریقے سے یہ بھی ایک اچھی خبر سی پیک کے حوالے سے، چائنا کے حوالے سے جو کہہ رہے تھے کہ جناب معاملات گڑبڑ ہو رہے ہیں، ان کے لیے، ان کو کہنے کے لیے چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے۔ وہ پہلے میں ذرا ایک بتا دوں کہ بھارت یہ عالمی فورم پہ جہاں جاتا ہے وہ سی پیک کے خلاف ہرزہ سرائی ضرور کرتا ہے، اور اسی طریقے سے اب حیاتیاتی تنوع کے تحفظ اور پائیدار نقل و حمل کے موضوع پر ایک ورچوئل بریفنگ تھی، اور اس بریفنگ میں بھارتی مندوب سنیہا دوبے نے سی پیک اور بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے فلیگ شپ پروجیکٹس پر تنقید کی، اور کہا کہ بھارت کے یہ علاقے سے گزرتا ہے، اس لیے ان منصوبوں کے باعث بھارت کی سلامتی اور خود مختاری کو شدید خطرات لاحق ہیں۔ کیوں خطرات لاحق ہیں جی؟ پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ بھوٹان کے ساتھ چائنا کا ایگریمنٹ جو تازہ ترین ہوا ہے اس کو ذہن میں رکھیے۔ اس کے بعد جو چکن نیک پہ کنٹرول حاصل کیا ہے چین نے، اور انڈیا کی جو گردن دبوچی ہے، پھر نیپال کے ساتھ، نیپال کو بھی بیلٹ اینڈ روڈ اور سی پیک گوادر تک دینے کا ارادہ چائنا نے آفر کی۔ بنگلہ دیش کے ساتھ معاملات، ایران کے ساتھ معاملات، سب کے سب سی پیک اور بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا حصہ بنتے جا رہے ہیں، اس لیے آئسولیشن میں جا رہا ہے انڈیا، بلکہ جا چکا ہے۔ اور مالدیپ میں بھی انڈیا کے خلاف، ایک ساؤتھ ایشیا کا ایک ہی ملک بچا تھا چھوٹا، مالدیپ، وہاں پہ بھی انڈیا کے خلاف مظاہرے شروع ہو چکے ہیں۔ بنگلہ دیش میں ہو رہے ہیں، مالدیپ میں بھی ہو رہے ہیں، کیونکہ مالدیپ کے عوام اب اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بھارت کے ساتھ ہر قسم کا دفاعی تعاون، دفاعی معاہدے منسوخ کیے جائیں، اور مالدیپ کی سرزمین پر کسی بھی بھارتی فوجی یا کسی بھی بھارتی دفاعی شعبے کے کسی اہلکار کو ہم اپنی سرزمین پہ نہ دیکھیں، یہ ہے نفرت کی علامت۔ اب بھارتی مندوب کی حضرت سرائی پر جی چین کے وزیر ٹرانسپورٹ نے ان کو جواب دیا اور کہا کہ سی پیک پر بھارتی اعتراضات اور خدشات بالکل بے بنیاد ہیں، اور یہ چائنا یہ کہتا ہے کہ اقتصادی تعاون کا منصوبہ ہے، بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور کسی تیسرے فریق سے اس کا کوئی تعلق واسطہ نہیں۔ یہ سی پیک جیسے کہ چائنا پاکستان کوریڈور، اکنامک کوریڈور، دو ملکوں کا معاملہ ہے، اس میں انڈیا کو تل ملانے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ نہ ہی منصوبہ بھارت کی سلامتی کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہے، لیکن ہے تو صحیح۔ اس کے بعد پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے بھی بھارتی الزامات کا دھو کر جواب دیا،
اور انہوں نے یہ کہا کہ ریل اینڈ روڈ رابطوں کا منصوبہ سی پیک دنیا کا سب سے بڑا منصوبہ ثابت ہوگا، اور جبکہ گوادر بندرگاہ کا جب مکمل آپریشن ہو جائے گا تو یہ بھی ایک گیم چینجر اور اقتصادی ترقی ہوگی پورے خطے میں۔ اب ان کو تکلیف کیا ہے؟ تکلیف ایک ہی ہے جی، تکلیف اور کوئی بھی نہیں ہے۔ چین کے یہی کہ پہلے یہ راج کرتا تھا انڈیا، اب تنہائی کا شکار ہے، پرلے درجے کی تنہائی اور ستائی جا رہی ہے، اور ایک طرف ریفرینڈم کروا رہے ہیں، سکھ ریفرینڈم ہو رہا ہے 31 اکتوبر کو، خالصتان علیحدگی کا مطالبہ کر رہا ہے۔ 7 سسٹر جو اسٹیٹس ہیں چکن نیک والی، وہ وہاں پہ چائنا پہنچ چکا ہے، اور عیسائی علیحدہ مطالبہ کر رہے ہیں، مسلمان وہاں پہ تنگ ہیں، تمام ریاستیں تنگ ہیں، تو اس لیے سوائے واویلا اور شور مچانے کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے جی اسٹیٹمنٹ دی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ انٹرنیشنل پریس سینٹر میں بریفنگ کے دوران انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ چین کو یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ سی پیک نے نئے نتائج حاصل کر لیے ہیں اور اعلیٰ معیار کی ترقی کے مرحلے میں داخل ہیں، جو چین پاکستان دوستی کا مظہر اور بیلٹ اینڈ روڈ منصوبے کے ساتھ ممالک کی ترقی اور خوشحالی کو فروغ دینے کا سبب ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کیوں دینا آئیں، کچھ گو سلو چل رہا تھا معاملہ، اور میرا خیال ہے کہ یہ اسٹریٹجک بھی تھا، اور کچھ ایشوز ظاہر ہوتے ہیں جب بڑے بڑے پروجیکٹ ہوں، اربوں ڈالر کے پروجیکٹ ہوں تو اس میں ایشوز بھی آ جاتے ہیں، اور ہر ملک چاہتا ہے کہ کسی مصیبت کا شکار نہ ہو، پاکستان بھی یہی چاہتا ہے۔ اور جو چین کی پاور کمپنیاں تھیں ان کی قسطوں کی ادائیگی کا معاملہ تھا، تو اب اس میں بھی ایک بڑی پیش رفت ہوئی ہے، اور مختلف پاور پروجیکٹس میں جو مصروف چینی کمپنیوں کی جو ادائیگیاں پاکستان نے کرنی تھیں اس کے لیے اب اس کو ری شیڈول کیا جا رہا ہے، اور پاکستان نے یہ تجویز دی ہے کہ جو سی پیک کے منصوبوں سے متعلق ایک تو یہ ہے کہ جو چند مسائل ہیں اس کے بارے میں سرکاری طور پہ سرکاری حکام نے کہا ہے کہ وہ اب حل کر لیے گئے ہیں۔ نمبر 2، جو چینی کمپنیوں کی ادائیگی کا مسئلہ ہے وہ اب یکمشت ادائیگی نہیں ہوگی، بلکہ پاکستان اس کو قسطوں میں ادا کرے گا، اور اس کے لیے جو ہے چائنا کے ساتھ بات چیت حتمی مرحلے میں داخل ہو چکی ہے، تاکہ جو ادائیگیاں ہیں وہ بھی رہیں جاری اور کوئی غلط فہمی بھی پیدا نہ ہو۔ ایک تو یہ ہے، اس لیے اسی وجہ سے کہا جا رہا تھا کہ کچھ سست روی کا شکار ہے، سست روی کا نہیں، بات چیت چل رہی تھی، اور پھر ایک طرف فیٹف، دوسری طرف IMF، ورلڈ بینک، عالمی مالیاتی ادارے، پھر افغانستان کا معاملہ، ان ساری چیزوں سے بچ بچا کے آگے نکلنا ہوتا ہے۔ اور اگر کچھ دنوں کے لیے تاثر چلا بھی جائے تو کہ جناب چائنا اور پاکستان کے درمیان معاملات کو گڑبڑ چل رہے ہیں، تو دشمن اگر اس کو اچھا سمجھ لیتے ہیں، اس نیریٹو کو اگر وہ بائی کرتے ہیں، تو پھر فائدہ تو ہے ہمیں بھی، چلیں ٹھیک ہے جب کچھ عرصے تک خوش رہ لیں، اپنا رانجھا راضی کر لیں، لیکن الٹیمیٹلی جو ہے وہ ہے جناب کہ اب معاملات ایسے نہیں ہیں، اور اب اس میں سی پیک کے تحت جتنے بھی منصوبے ہیں اس میں تیزی آئے گی، اور جو ML1 منصوبہ ہے پاکستان ریلوے کا، اس پہ بھی اب کہنا چاہیے کہ مور دین 90% معاملات فائنل ہو چکے ہیں۔ اب صرف اتنا ہے ایک سرکاری ذریعے کے مطابق کہ یہ منصوبہ 6 ارب 80 کروڑ امریکی ڈالر کا ہے، جو حکومت نے سی پیک کے تحت منظور کر لیا ہے۔ چینی جو ہیں چینی سائٹ کہتی ہے کہ یہ تخمینہ درست نہیں ہے، بلکہ یہ ہوگا 8 ارب ڈالر کا، یعنی 1 ارب 20 کروڑ ڈالر کا فرق ہے تخمینے میں۔ تو لہٰذا اس پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی نظر ثانی کریں، لیکن اس پہ بھی کوئی ڈیڈ لاک نہیں ہے، اور اس پہ بھی بہت جلد دشمنوں کو اچھی خبر ملے گی اور پتہ چلے گا کہ ML1 منصوبہ بھی شروع ہو رہا ہے۔ چھوٹے بجلی گھروں کے بارے میں بھی ساتھ ساتھ ہو جائے گا، اور ML1 منصوبہ بھی جلد ہی چینی حکومت منظور کر لے گی اور اس پہ کام شروع ہو جائے گا۔ تو یہ تھا، ایک اور خبر آئی تھی اس کا بھی میں بتا دوں کہ اس میں بھی اب تبدیلی آنے والی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ ویڈیو کا وقت جو ہے وہ پورا ہو چکا ہے۔